बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ जिसकी वजह से इस इन्फॉर्मेशन की वजह से ना मैं आपको सूरत का नाम और आयत नंबर नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग उसको लेकर तो वो काफ़ी हो जाएंगे। लिहाजा मैं शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरन बैना यदैहि रहमातिह हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुकनहु ली बलदि मय्यतिन फ़अंज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिहि मिन कुल्लि समरात कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नाकिदा कज़ालिका नुस्सरिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। और वही अल्लाह है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी सुनाते हुए अपनी रहमत से, यानी कि बारिश से पहले, यहाँ तक कि जब वो उठा लाती हैं भारी बादल तो हम ले जाते हैं इसे किसी वीरान शहर की तरफ, फिर हम उतारते हैं इससे पानी, फिर पैदा करते हैं इसके ज़रिए हर किस्म के फल। इसी तरह हम निकालेंगे मुर्दों को ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और जो सरजमीन उम्दा सरहेज है कसरत से निकलती है इसकी पैदावार अपने रब के हुक्म से, और जो ख़राब है नहीं निकलती इससे पैदावार सिवाय कलील और घटिया के। इसी तरह हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं अपनी निशानियाँ उस कौम के लिए जो बड़ी शुक्रगुजार है। बेशक आयत करीमा से सारा कुछ क्लियर है। आपके साथ बारिश का टॉपिक बहुत दफ़ा पहले भी बयान कर चुकी हूँ और आई थिंक अब इसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सूरत बकरा में, सूरत आल इमरान में, इसे करके काफ़ी सूरतों में अब तक मैं आपके साथ बयान कर चुकी हूँ। सूरत रूम में इसका हवाला है आयत नंबर 46, और इसकी कुदरत की निशानियों में से एक ये है कि वो भेजता है हवाओं को खुशखबरी सुनाने के लिए। यानी कि जब हवाएं चलती हैं तो अहले अक्ल समझ जाते हैं कि बारिश होने वाली है, वो हवाओं के उस चाल से ही समझ जाते हैं। यानी कि जो वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि आज इंशाल्लाह बारिश आनी है। और इसमें कोई है हत्ता इज़ा अक़ल्ता सहाबन सिक़ालन, यानी जब हवाएं बोझल बादलों को उठाती हैं, ये बादल वाफर और कसीर पाने की वजह से बोझल हो जाते हैं और ज़मीन की तरफ झुक जाते हैं। जैसा कि ज़ैद बिन उमरू बिन नफील कहते हैं, मैंने अपना चेहरा उस ज़ात के हुजूर झुका दिया जिसके सामने शीरी मीठे पानी को उठाए हुए बादल और वजनी चट्टानों को उठाए हुए ज़मीन पर सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। फिर फरमाया सुकना हो ली बलदी मय्यतिन, यानी बंजर और कहत ज़दा ज़मीन की तरफ इन बादलों को ले जाते हैं। जैसा कि सूरत यासीन की आयत नंबर 33 नंबर आयत में फरमाया है व आयातुल अर्दुल मैततु व अखरजना मिनहु, यानी कि हम इसी तरह इनके लिए एक निशानी ज़मीन मुर्दा है कि हम इसकी तरफ पानी भेजते हैं तो वो मुर्दा ज़मीन को पानी वो ज़िंदा कर देता है। इसी तरह क़यामत के दिन हम इन अजसाम में ज़िंदगी लौटा देंगे जो बोसीदा हड्डियां बन चुके होंगे। अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा, 40 दिन तक ज़मीन पर बारिश बरसती रहेगी। इस बारिश के सबब से कब्रों में पड़े हुए अजसाम इस तरह उगलने लगेंगे जिस तरह ज़मीन में दाना उगता है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह करीम ये सब करने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा भी इंसान को पानी के साथ ही पैदा किया। हर चीज़ की जो है वो पैदाइश पानी से ही हुई है। साइंस भी आपको पता है इस चीज़ की वो शाहिद है कि हर चीज़ का आगाज़ जो है वो पानी से ही हुआ है। फिर फरमाया वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नाकिदा, इससे मुराद शोर वाली, थीम, थोर ज़दा और संगलाख ज़मीन है जिससे घटिया और कलील पैदावार पैदा होती है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, इस आयत में मोमिन और काफिर की मिसाल बयान की जा रही है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے محبوس فرمایا ہے اس کی مثال کثیر بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی، جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے اور سبزہ اور پیداوار لاتی ہے۔ کچھ زمین بنجر ہوتی ہے جو پانی کو روک لیتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ چٹیل زمین ہوتی ہے جو نہ پانی کو روکتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے۔ تو اس شخص کی مثال جس نے دین سیکھا اور مجھے جس کے ساتھ مبعوث کیا گیا اس سے استفادہ کیا، علم بھی حاصل کیا، عمل بھی کیا، اور اس شخص کی مثال جس نے اس سے بالکل استفادہ نہ کیا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ میری مثال بارش کی سی ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین اس بارش کو وہ بنجر ہوتی ہے زمین تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح دل بھی بنجر ہوتے ہیں جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اس پر غور کیجئے گا، یہ جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میں نہیں بتانا چاہتی آج، یہ وہ چیز ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ آپ نے کہا ہے میری قوم نہیں ہے مجھ میں گمراہی ذرہ بھر بھی، بلکہ میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کی طرف سے اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ بے شک ہوتا ایسا ہے کہ اسی طرح پیغامات پہنچانے والوں کے دشمن ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان آج کل کے دور کے لحاظ سے ہوں یا انبیاء، اولیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ان کے ساتھ دشمنیاں وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے اور لوگ ان کی دعوتوں کو قبول بھی نہیں کرتے، اور جب ہوتا ہے اس طرح کر کے تو بہت زیادہ فسادات بھی کریٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور ان کے متعلقات کو سورت کے اوائل میں ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء کرام کے قصص کا آغاز فرما رہا ہے۔ ابتدا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے ہوتی ہے ابتدا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول یہی ہیں جنہیں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنو ادریس علیہ السلام، اور آپ نے ہی فن کتابت ایجاد کی۔ فن کتابت یعنی کہ لکھنے پڑھنے کا جو کام تھا نا وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا، یعنی کہ وہ لکھ کے ثبوت رکھ لینا، صحیفے وغیرہ ہو گئے، سارا کچھ۔ محمد بن اسحاق وغیرہ نے آپ علیہ السلام کا یہی نسب بیان کیا ہے، سوائے ان انبیاء کے جنہیں شہید کیا گیا۔ کسی نبی نے بھی دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام جیسی مصیبتوں نہیں اٹھائیں، انہوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی۔ یزید رکاشی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے آپ پر بہت نوحہ کرتے تھے، آپ علیہ السلام اپنے آپ پر بہت نوحہ کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزری ہیں۔ ایک عرصے میں یہ تمام لوگ اسلام پر کاربند رہے، اس کے بعد وہ بھٹکنے لگے، جیسا کہ وہ سب سے پہلے ہوا تھا۔ وہ قابیل اور حابیل کا جو قصہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی وہ ہے اور سورۃ مائدہ میں بھی وہ ہے، اچھے طریقے سے میں نے وہ اس کو کیا ہوا ہے، مطلب
اس میں کسی چیز کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، مکمل بیان کیا ہوا ہے۔ اچھا ان لوگوں نے یہ کیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پہلے پہل شرک پرستی کا رواج یوں ہوا، سب سے پہلے شرک پرستی کا رواج یوں ہوا کہ نیک لوگ مر گئے تو ان کے متعددین نے، ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی اور ان کی تصویریں بنا کر مسجدوں میں رکھ لی تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوتی رہے، وہ ان جیسی عبادت کرتے رہیں اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا لیے، کچھ عرصے کے بعد ان مجسموں کی پوجا ہونے لگی، ان کے نام بھی انہوں نے صالحین کے نام پر رکھ لیے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ۔ جب شرک کا یہ معاملہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا۔ تو ان کے قائدین اور ان کے زعما اور ان کے جو سردار وغیرہ، جو مطلب امیر لوگ، جو بڑے لیول کے لوگ تھے نا، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیں اس شرک پرستی سے روک رہے ہو، اس میں ہم تمہیں کھلی گمراہی اور غلطی پر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری صورتوں میں اس چیز کا حوالہ ہے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 11، اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف، اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے تو یہ اب ضرور کہیں گے اجی یہ تو بڑا پرانا جھوٹ ہے، یعنی کہ وہ لوگ کفار کہیں گے۔ تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، وہی ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ ابلغوکم رسالتی ربی، رسول کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے اگر وہ مبلغ، فصیح و بلیغ، ناصح اور خیر خواہ اور عالم من اللہ ہوتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ان صفات میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرفہ کے دن فرمایا، عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا اور نصیحت کر دی۔ آپ اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے پھر نیچے لوگوں کی طرف کر کے کہتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ بے شک یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔